नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से हम लोगों ने जो ये दज्जाल के खुरूज का सिलसिला शुरू किया है, आज उसकी दूसरी कड़ी है। पिछले दर्स में हम लोगों ने दज्जाल को समझा कि दज्जाल का माना क्या है और इसका ज़ुहूर, इसका ज़ाहिर होना यकीनी है और दज्जाल कायनात का सबसे बड़ा फितना होगा और तमाम अंबियाए कराम ने अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से डराया है। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग देखेंगे कि इसकी अलामत क्या है। हर चीज कुछ न कुछ निशानी होती है, कुछ अलामत होते हैं। हमें अगर कहीं जाना होता है और हमें एड्रेस पता नहीं है तो हम पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि हाँ इस राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, उसके बाद आपको एक बिल्डिंग नजर आएगी, उसके बाद आपको एक कुछ शॉपिंग मॉल नजर आएगा, उसके बाद ये बिल्डिंग इस कलर की होगी, कुछ न कुछ निशानी बताई जाती है। या फिर डेस्टिनेशन है तो हम देखते चले जाते हैं, रोड मैप में देखते हैं और फिर जो लगा रहता है कि हाँ इतने किलोमीटर है, इतने किलोमीटर है, तो इस तरह से हमें पता चलता रहता है। हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ चलो अभी हमें जहाँ जाना है तो अभी हम लोगों ने कितना 1000 किलोमीटर तय कर लिया और कितना अभी बचा है, और इस तरह से नजदीक पहुंचते जाते हैं। और वो उससे हमें पता चलता जाता है। तो इसी तरह से क़यामत के आने की भी कुछ निशानी है और हम जैसे जैसे उस निशानी को देखते चले जाएंगे तो हमें ये समझ जाना है कि वो क़यामत अब बिल्कुल करीब है और हम क़यामत के दिन को पहुंचने ही वाले हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की कुछ निशानियां हैं, कुछ अलामात हैं। जब तुम उनको देखना शुरू कर दो तो समझ लेना क़यामत करीब से करीब तर है, यानी कि क़यामत का दिन जो है वो अब आने ही वाला है। हाँ, और उन निशानियों के बारे में बताया कि ये निशानियां जो हैं, ये अलामात जो हैं, कुछ छोटे छोटे होंगे और कुछ बड़े होंगे। छोटी छोटी अलामतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आते आते एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो है बिल्कुल सब कुछ पूरा हो चुका होगा। और आज हम और आप इसी दौर में पहुंच चुके हैं कि छोटी अलामत कमो बेशतर सब पूरी हो चुकी है और हम इस किनारे पर खड़े हैं कि अब बड़ी अलामत का जो है वो ज़ुहूर होना शुरू हो जाए। उलमा कराम ने छोटी अलामत के बारे में नंबर्स बताए हैं। किसी ने 50 से ज़्यादा बताया है, किसी ने 70 से ज़्यादा बताया है और किसी ने कहा कि 110 से ज़्यादा है। यानी कि कमो बेशतर बहुत सारी अलामत जो है वो हो चुकी हैं। अब ये अलामत उस वक्त से ही शुरू हो गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअसत हुआ और ये छोटी निशानी में से है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात भी, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो शक्ल कमर हुआ, चांद के टुकड़े का होना था, वो भी छोटी निशानियों में से एक निशानी थी। बहुत सारी ऐसी अलामात है जैसे ताउन की वबा फैल जाना, फितनों का ज़ुहूर होना। हर आने वाला ज़माना जो है वो पहले ज़माने से बुरा होगा। हर आने वाला ज़माना वो पहले यानी पिछले जो ज़माना गुजर चुका उससे वो बुरा होगा और फितना इस कदर बढ़ जाएगा। ये सारी अलामतें हैं जो हमें हदीस से मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इतना फितना बढ़ जाएगा कि जो ईमान वाले होंगे, नेक लोग जो होंगे, वो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो लोग जो है वो मौत की तमन्ना करने लगेंगे और झूठे नबियों का यानी कि झूठे दज्जालों का ज़ुहूर होगा। इसी तरह से और भी अलामतें हैं जैसे बिद्दती उस्ताद बना लिए जाएंगे और बिद्दत जो है वो फैल जाएगी, मालो दौलत की फरावानी हो जाएगी, लोग शराब को हलाल कर लेंगे, गाने बजाने का रिवाज जो है वो आम हो जाएगा, फहाशी उरियानी इन सब चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। औरतें जो हैं वो लिबास पहन करके भी जो है वो नंगी होंगी, यानी ऐसा लिबास होगा उनका कि वो जो है वो
عریانی لباس پہنیں گی، زناکاری عام ہو جائے گا، امانت ٹوٹ جائے گی، جھوٹ کی کثرت ہوگی، ہر شخص اتنا جھوٹ بولے گا کہ اس کا کوئی ویلو ہی نہیں ہوگا کہ ہاں یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ لوگ جو ہے وہ سود کا لین دین جو ہے وہ کریں گے، عام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، مال کمانا، مال کو کہاں خرچ کرنا، اس کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ اور پھر لوگوں میں بخیلی بھی آ جائے گی، حق کو لوگ چھپائیں گے، لوگ حق جو ہے وہ لوگوں کے ڈر سے حق کو جو ہے واضح نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی نشانی ہے قیامت کی۔ رشتہ داریاں توڑی جائیں گی، شرک کی کثرت ہوگی، اور مسجد کو خوب سجایا جائے گا، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ اسی طرح سے لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اب ان چیزوں میں دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیز جو ہے ظاہر ہو چکی ہے، کن چیزوں کو ہم اپنے ٹائم میں دیکھ رہے ہیں، اور کون سی چیزیں جو ہے وہ ہم لوگوں سے پہلے ہو چکی ہیں۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہوں گے وہ اپنی ماں سے جو ہے وہ حسن سلوک نہیں کریں گے، یعنی ان سے بڑھ چڑھ کر ماں کے اوپر حکومت کریں گے، ایک طرح سے یہ ہے اس کا معنی۔ اور بلند اور بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ بنائی جائے گی، اور اس میں مقابلہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے قتل و غارت جو ہے عام ہو جائے گا۔ مسجد کو لوگ راستہ بنا لیں گے، یعنی مسجد سے آنے جانے کا ایک طریقہ بنا لیں گے لوگ شارٹ کٹ کے لیے۔ پھر اچانک جو ہے اموات واقع ہوگی، یعنی کہ موتیں جو ہے وہ اچانک سے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا سے لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہوگی، موت سے نفرت کیا جائے گا۔ مرد سے زیادہ جو ہے وہ عورتوں کی تعداد ہوگی۔ اور پھر تجارت بڑھ جائے گا، زلزلے بہت عام ہو جائیں گے، یعنی زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ یہود اور نصارہ کی مشابہت لوگ کریں گے۔ یہ سب آخری زمانے کی نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ سب چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ بہت ساری نشانی ہے۔ عرب کی سرزمین پر جو ہے ہریالی ہوگی، اور اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے۔ ایمان والے یعنی کہ بہت کم نظر آئیں گے جن کے اندر جو ہے ایمان، سچا ایمان ہوگا۔ تو کم و بیشتر ان ساری علامتوں کا ظہور جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب ان علامتوں کے بعد بڑی علامت کا ہی جو ہے وہ ذکر ہے، کہ جو بڑی علامت ہے یعنی دجال کا آنا جو ہے وہ تو بڑی علامت میں سے ہے، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضرت حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر ہو رہا تھا، لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ 10 نشانی جو ہے وہ بڑی علامت کے بارے میں تھا۔ وہ بڑی علامت جب تم دیکھ لو گے تو قیامت جو ہے وہ آئے گی، اور یہ 10 جو ہے وہ بڑی علامت تھی۔ دجال، دھواں، دابت الارض، نزول ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یاجوج ماجوج، اور طلوع الشمس مغرب سے ہوگا، اور پھر اس طرح سے 10 علامت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن ایک سیکوینس نہیں بتایا کہ کس کے بعد کیا آنے والا ہے۔ لیکن ابن حجر نے ان کو سیکوینس دیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ بڑے فتنے میں سب سے پہلے فتنہ جو بتایا وہ دجال بتایا، اور پھر بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم کا جو ہے وہ نزول ہوگا، اور پھر یاجوج ماجوج کا نزول اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ تو چھوٹی نشانیوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ہمیں آج جو دیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ظہور دجال کی علامت کیا ہے، یعنی دجال کب آنے والا ہے، اس کے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے، اس کے قریب جو ہے وہ کیا کیا ہونے والا ہے، کہ ہم یہ سمجھ لیں اور ہم اس کو جان سکیں کہ دجال جو ہے وہ اب آنے ہی والا ہے، اور یہ بہت ہی قریب ہے۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے آنے پر توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔
अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं और वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 3 चीजें जब जाहिर हो जाएंगी तो किसी शख्स को उसका ईमान लाना फायदा ना देगा अगर उसने पहले से ईमान ना लाया हो। वो क्या है कि सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल का निकलना और दाबतुल अर्द यानी कि जमीन से बड़े बड़े जानवर का निकलना। तो ये अलामत बता दी गई है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये जानना है कि निशानियाँ क्या हैं कि बड़ी जो है वो बड़े 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 जो अलामत जो है क़यामत की निशानी जो है आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि छोटी छोटी निशानियां जो हम लोगों ने जाना अभी और हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है कि छोटी निशानियों के आने में तो हजारों साल लगे और हजारों साल में ये छोटी छोटी निशानियां जो हैं वो पूरी हुई हैं, लेकिन ये बड़ी निशानी जो है वो इस तरह से आएगी और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ये फरमाया है कि ये बड़ी निशानी जो है जो 10 बताई गई है इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये 10 निशानी ऐसे पै दर पै आएंगी जैसे कि एक मोती का जो माला होता है वो अगर उसका गिरा खुल जाए वो या टूट जाए तो एक के बाद एक मोती जो है अपने आप जो है फौरन से एक के बाद एक निकलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से बड़ी अलामत जैसे ही आएगी, एक अलामत के आते ही एक के बाद एक सारी अलामतें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी और इस तरह से क़यामत जो है वो बर्पा होगी। तो इसलिए इसको जानना बेहद ज़रूरी है कि इसके आने से पहले हम और आप इसको जानें और उसके लिए तैयारी कर लें, तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, अपने ईमान को दुरुस्त कर लें, अपने अक़ीदे को दुरुस्त कर लें और अपने निजात का ज़रिया जो है वो जमा करें इंशाअल्लाह ताला। छोटी अलामतों का पूरा हो जाना या छोटी निशानियों का आ जाना इस बात की अलामत है कि अब बड़ी अलामत जो है वो आने वाली है क़यामत की, जिसमें दज्जाल है, दज्जाल का खुरूज। और इन छोटी अलामत और बड़ी अलामत के बीच में जो एक अलामत है जो कि बहुत अहम है वो है इमाम मेहदी का ज़ुहूर। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमाम मेहदी उनका ज़ुहूर होगा और इन दोनों के बीच बीच में है ये, यानी कि जब दज्जाल आएगा इमाम मेहदी मौजूद होंगे और इमाम मेहदी मौजूद होंगे। और अब हम दज्जाल का जो ज़ुहूर है उसकी अलामत यानी उसके करीब कौन कौन सी बात होगी, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये है कि दज्जाल का खुरूज तब होगा जब लोग इस ताल्लुक से कोई जिक्र नहीं करेंगे, बिल्कुल गाफिल हो जाएंगे इस ताल्लुक से कि दज्जाल भी आने वाला है, दज्जाल का भी कोई फितना है जो बहुत बड़ा है और इस फितने से कैसे मुकाबला करेंगे और दज्जाल कौन है क्या है, और इसके ताल्लुक से लोग बिल्कुल गाफिल हो जाएंगे, दज्जाल को भूल जाएंगे। और यहाँ तक के हदीस में आता है कि यहाँ तक के खतीब अपने वाज तकरीर में भी जिक्र नहीं करेगा दज्जाल का। तो यानी इससे ये बात पता चलती है कि दीनी शरई का इल्म जो है इतना दूर हो जाएगा कि दज्जाल को लोग भूल जाएंगे, दज्जाल को लोग भूल जाएंगे। तो ये एक निशानी है दज्जाल के बहुत ही करीब होने की। और एक दूसरी निशानी जो हम देखेंगे वो ये है कि सोने के पहाड़ का ज़ुहूर होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फरात से सोने का पहाड़ जो है नमदार न हो जाए, यानी लोग देख ना लें, और जिस पर लोग जंग करेंगे, उस पहाड़ के लिए लोग जंग करेंगे और हर 100 में से 99 मारे जाएंगे, जबकि हर बंदा जो है यही सोच रहा होगा कि हम ये हिस्सा लेंगे, इसमें से जो ये मेरा हिस्सा हो जाएगा और शायद वही निजात पाने वाला होगा। यानी हर कोई यही सोच रहा होगा और वो दौड़ जैसे ही उसको खबर मिलेगी हर लोग उसके पीछे भागेंगे और उस पहाड़ के पास होंगे और कहेंगे कि मतलब ये कहीं ना दूसरे लोग उड़ा ले जाएं, तो मुझे चाहिए। और इस खजाने को हासिल करने के लिए लोग आपस में लड़ेंगे, जिसमें जो है बताया गया है हदीस में
کہ 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ علامت ایک ہے کہ سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوگا، اور یہ سونے کا پہاڑ جو ہے وہ فرات جو ہے وہ کہاں ہے؟ فرات جو ہے وہ عراق میں ہے، اور یہ ایک نشانی ہے۔ اب جو نشانی ہے وہ نشانی، اب جیسے کہ 2-3 ہم لوگوں نے دیکھی، ایک تو قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا ظہور، اور دوسرا ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کا ذکر لوگ نہیں کریں گے، بھول جائیں گے، اور تیسرا یہ دیکھا ہم لوگوں نے کہ سونے کا پہاڑ جو ہے اس کا ظہور ہوگا۔ اب جو ہم لوگ دیکھیں گے کہ جیسے تلواروں کا دور دوبارہ آئے گا، لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، رومیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، یہ ساری نشانیوں میں سے ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ ان باتوں کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک سیکوینس میں کر کے دیکھتے ہیں، تو جس سے ہم لوگوں کو یہ ساری باتیں جو ہے اس میں پتہ چل جائے گی۔ اس کے تعلق سے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ایک حدیث کا ایک شارٹ سمری دیکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے، یعنی مسلمان جو ہیں وہ آپس میں جنگ کریں گے، اس لیے کہ عرب میں خرابی پھیل جائے گی، تو مسلمانوں کا ہی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوگا۔ امام مہدی آئیں گے، تم ان کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ حملہ کرو گے، فتح یابی حاصل ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہوگی مسلمانوں کو، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، ان کو فتح حاصل ہوگی۔ پھر ایران پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی فتح دے گا۔ پھر رومیوں پر حملہ کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں وہاں بھی فتح عطا کرے گا۔ پھر دجال سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو اس پر بھی فتح فرمائے گا۔ تو یہ سلسلہ ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ دجال کے پہلے جو امام مہدی کا جو دور ہوگا، تو امام مہدی جب آئیں گے تو عیسائی اور مسلمان میں جو ہے وہ صلح ہو جائے گا۔ عیسائیوں کی جو تعداد بہت بڑھ چکی ہوگی، تو قیامت کے پہلے عیسائی اور مسلمان میں پھر صلح ہو جائے گا جب امام مہدی آئیں گے، اور مسلمان اب جو ہے وہ اب تیسرے طرف چل پڑیں گے کہ وہاں جنگ کریں، اور یہ تیسرے لوگوں سے، تیسرے گروہ سے جو جنگ کی بات ہے، تو علماء کا کہنا ہے کہ یہ تیسرا گروہ جو ہے وہ تیسرا دشمن جو ہے وہ یہود ہوں گے۔ بہرحال مسلمان جو ہیں اب تیسرے دشمن سے لڑنے کی تیاری کریں گے، مسلمان اور عیسائی مل کر کے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ دونوں میں ایک سمجھوتا ہو چکا ہوگا، دونوں میں ایک عہد لیا جائے گا، اور وہ عہد یہ ہوگا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں کہ جب ہم فتح پا لیں گے، یعنی جس سے ہم لڑنے جا رہے ہیں، اور جو علماء کرام نے جو کہا ہے ان کے بارے میں کہ یہودی ہوں گے وہ، تو جب ہم لوگ فتح پا لیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صلیب کی جیت ہوئی، یعنی عیسائی اور مسلمان میں یہ معاہدہ ہوگا۔ تیسری جنگ سے پہلے یہ معاہدہ ہوگا، اور یہ جو ہے تیسرے دشمن جو ہیں وہ یہود ہوں گے، اور جنگ پھر مسلمان اور عیسائی جو مل کر کے جنگ کریں گے وہ جیت جائیں گے۔ جیتنے کے بعد، فتح پانے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک ٹلے پر ایک جو ہے وہ ایک شخص چڑھ جائے گا، جو مسلمان اور عیسائی دونوں مل کر کے جو جنگ کیا تھا ان لوگوں نے، تو ایک شخص جو ہے عیسائی میں سے وہ ایک ٹلے پر چڑھ جائے گا، جہاں ٹلے پر سارے لوگ رکے تھے، تو ایک شخص چڑھے گا اور عہد توڑ دے گا اور کہے گا کہ صلیب کی جیت ہوئی، صلیب اٹھا کر کے وہ یہ کہے گا کہ صلیب کی جیت ہوئی۔ اب مسلمان کا ایک شخص اٹھے گا اس میں سے اور صلیب توڑ دے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دے گا۔ اب مسلمان میں اور عیسائی میں پھر جو ہے وہ جنگ چھڑ جائے گی، کیونکہ عیسائیوں کی طرف سے جب عہد توڑ دیا جائے گا تو اب مسلمان اور عیسائی جو دونوں ایک ہو چکے ہوں گے، تو دونوں میں پھر سے جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، اور پھر اب جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ شروع ہو جائے گا۔ بہت زیادہ جنگ ہوگی جس میں مسلمان عیسائیوں کو قید کریں گے، یعنی قیدی بن کر کے آئیں گے عیسائی مسلمانوں کے پاس، تو جو عیسائی
قیدی بن کر کے آئیں گے مسلمان کے پاس، وہ قیدی عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے عیسائی سے جنگ کریں گے، کیونکہ ابھی تو یہ جنگ چل ہی رہی ہے، مسلمان میں اور عیسائی میں جنگ چل رہی ہے، اور کافی ٹائم تک چلے گا، اور بہت بار بار چلے گا۔ تو جس میں جو قیدی ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جو عیسائی ہوں گے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں گے، پھر مسلمانوں کی جیت ہو جائے گی۔ اب جو ہے مدینے سے جو لشکر نکلے گا اس میں 3 جو ہے حصہ بن جائے گا، وہ فوج جو ہوگی اس میں 3 حصہ بن جائے گا۔ ایک تو فوج جیسے ہی اپنے سامنے فوج دیکھے گی اپنے خلاف جس سے جنگ کرنا ہے اس کو، تو وہ فوراً ہی دیکھ کر کے بھاگ جائے گی، اور ایسی فوج کے بارے میں ایسے جو 1/3 لوگ جو ہوں گے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کی توبہ جو ہے کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اب جو 2/3 بچیں گے تو وہ لوگ جنگ کریں گے، جنگ میں 1/3 جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، اور ان کا بہت بڑا مقام ہوگا، بہت بڑا درجہ ہوگا ان کا۔ 1/3 جو ہیں فوج میں سے 1/3 بچ جائیں گے، اور ان کو جو بے انتہا جو ہے وہ مال غنیمت ان کو ملے گا، اور یہی جو ان کو مال غنیمت ملے گا تو مسلمان اپنی تلوار جو ہے وہ زیتون کی جھاڑ پر لٹکائے گا۔ یہ حدیث میں ملتا ہے کہ زیتون کی جھاڑ پہ لٹکائے گا، تو پھر مسلمان جب وہاں پہ آرام کر رہے ہوں گے اپنی تلوار کو زیتون کی جھاڑ میں لٹکا کر کے، تو پھر آواز آئے گی ایک طرف سے کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ تو مسلمان گھبرائیں گے کہ ابھی تو نکلے تھے اور ابھی ایسا ہوا، لیکن وہ جھوٹی خبر ہوگی، پھر دوبارہ ایسا ہی ہوگا، پھر وہ جھوٹی خبر ہوگی۔ جب تیسری بار یہ آواز آئے گی اور تیسری بار جب یہ اعلان ہوگا تو وہ سچ ہوگا، اور اس طرح سے وہ خبر سچ ہوگی اور دجال کا جو ہے وہ خروج ہو جائے گا۔ اب یہی جب قسطنطنیہ کی فتح کے بعد جب مسلمان اپنی تلوار جو ہے وہ زیتون کے درخت کے اوپر لٹکائے ہوں گے، اور جو خزانہ اور ان کو جو مال غنیمت ان کو ملے گا، اور وہ وہاں آرام کریں گے اور وہاں تقسیم کر رہے ہوں گے، تو اسی سے بعض علماء کرام نے استدلال لیا ہے کہ خروج دجال سے پہلے تلواروں کا جو دور جو ہے وہ واپس لوٹ آئے گا دجالوں کا، کیونکہ اس کے پہلے جو ہے اس قدر جو ہے وہ جنگ عظیم جس کو کہا جائے گا وہ برپا ہوگی کہ اسی جنگ میں تمام جتنی جو جدید اسلحہ جو ہے وہ ایجاد ہوا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے، اور اسی حدیث کو اگر ہم آگے جو ہے دیکھیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ جب وہ فتح کر لیں گے قسطنطنیہ کو، اور جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا دیں گے اور مال غنیمت جو اکٹھا کر رہے ہوں گے، اور جب شیطان جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ چیخے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھو تمہارے گھروں میں مسیح دجال جو ہے آ چکا ہے، تو یہ سن کر واپس لوگ نکلیں گے، لیکن خبر جھوٹی ہوگی، اور جب تیسری بار یہ جو خبر سچ ہوگی تو وہ جب ان لوگ ملک شام میں اس وقت پہنچ چکے ہوں گے تب دجال کا خروج ہوگا۔ اب وہ لوگ کیا کریں گے کہ اب سارے لوگ جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کریں گے، صفیں اپنی برابر کریں گے، اور جب نماز کے لیے اقامت کہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور وہ ان کی امامت کرائیں گے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دشمن یعنی کہ دجال انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک ڈالا جائے یا برف میں نمک ڈالا جائے تو کیسے پگھل جاتا ہے، تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ پگھلے گا۔ اگر وہ ویسے ہی چھوڑ دے تو وہ پگھلتا ہوا خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے، پھر وہ ان مسلمانوں کو ان کا خون اپنے برچھے پر دکھائیں گے۔ تو یہ ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جیسے کہ اب یہ اس میں ہم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ دجال جو ہے وہ 40 دن پر دنیا میں، اب یہ جو حدیث میں ہے اس میں یہ اتنا وقت جو ہے وہ گزرے گا، اور پھر
جو ہے فوراً سے بڑی بڑی علامت جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ قریب ہوگی۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے دجال کا خروج دیکھا کہ دجال کے آنے کے پہلے کون کون سی ایسی علامت ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال جو ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ آنے والا ہے، اور دجال کا خروج کیسے ہوگا۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، اور دجال کی جو ہے وہ شکل و صورت اور اس کی جسامت، اور اس میں کون کون سی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قدرت دیں گے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔